अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो लेक्चर है, हमने लास्ट टाइम जो बात की थी वो हमने पाकिस्तान स्टडीज़ का जो पेपर पैटर्न था वो, और उसके साथ हमने टाइम मैनेजमेंट के बारे में बात की थी कि आपने कैसे एक खूबसूरत तरीके से अपना पूरा पेपर एक मुकर्रर वक्त में तरीके से आपने उसको सॉल्व कर लेना है। अब आज हम जो बात आगे देखेंगे वो है, हमारा जो टॉपिक है वो है नजरिया पाकिस्तान। नजरिया पाकिस्तान के ऊपर कल हमने ब्रीफ डिस्कशन की थी बॉयज की क्लास में, जब लास्ट टाइम हमारा लेक्चर हुआ था। अब हम थोड़ा सा उसको ब्रीफली देखकर फिर हम आगे चलते हैं। सबसे पहले जो ये आपका क्वेश्चन है, ये आपकी बुक्स के जो चैप्टर है, हर चैप्टर के एंड में वो क्वेश्चन आ रहा होता है। तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 2 है, कायदे आज़म के इरशादात की रोशनी में नजरिया पाकिस्तान की वजाहत करें। ये वाला क्वेश्चन बेटा आपका जो है बोर्ड में 2007, 8, 10, 13 और 14 में आ चुका है एज अ लॉन्ग क्वेश्चन। सो इट मींस कि ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इस मामले में इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद जो आपने सबसे पहले बात इसकी देखनी है वो है उसकी डेफिनेशन। हम जो बात करेंगे, सबसे पहले अगर हम डेफिनेशन समझने से पहले सिर्फ ये बात देखना चाहें कि जो नजरिया क्या होता है। नजरिए को समझोगे तो फिर आप नजरिया पाकिस्तान के ऊपर बात करोगे। नजरिया जो आपका कोई मकसद, उसके हसूल के लिए जो आपकी जिद्दोजहद होती है, जो आपकी एफर्ट होती है, वो उसमें जो है आपका नजरिया बन जाता है। जब वो कलेक्टिव लेवल पर तमाम जो लोग हैं, एक कौम है, वो उसके ऊपर जिद्दोजहद करेगी, वो उनका नजरिया, उनकी आइडियोलॉजी बन जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास दो डेफिनेशन हैं। एक डेफिनेशन आपकी वर्ल्ड इंसाइक्लोपीडिया की है और एक इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका की है। द फर्स्ट डेफिनेशन व्हिच इज ऑफ वर्ल्ड इंसाइक्लोपीडिया वो है, नजरिया उन सियासी और तमद्दुनी असूलों का मजमुआ है जिन पर किसी कौम या तहजीब की बुनियादें इस्तवार होती हैं। इसी तरह आपका जो इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के मुताबिक जो आपकी डेफिनेशन है वो है, किसी खास निज़ाम फिक्र की रोशनी में सियासी मसाइल का ऐसा तज्जिया जिसमें अमली प्रोग्राम भी शामिल हो। तो यहाँ से हमें ये बात पता लगी कि आपकी बीच में पॉलिटिक्स भी है, आपके एक्शंस भी हैं, आपका अमल भी है, हर चीज मौजूद है। ये आपका नजरिया। तो पाकिस्तान का जो नजरिया था वो आप जानते हैं, वो मेन जो रीजन थी वो इस्लाम थी। अब हम इसको अगर थोड़ा सा मजीद डिटेल में देखें तो आप देखिए कि जो आपकी बुक्स में भी जो कायदे आज़म के इरशादात मौजूद हैं, उसकी रोशनी में आप अगर बात करें तो जो पहला इरशाद यहाँ पे ये आता है कि पाकिस्तान तो उसी रोज वजूद में आ गया था जब पहला हिंदू मुसलमान हुआ था। कायदे आज़म ने ये बात अलीगढ़ में फरमाई थी मार्च 1944 में, और उसमें जो उनकी बात कहने का मकसद ये था कि पाकिस्तान के वजूद का जो सबसे पहला बीज बोया गया वो ये समझ लीजिए जब एक शख्स जो हिंदू रिलीजन से ताल्लुक रखता था उसने अपना रिलीजन चेंज कर लिया। रिलीजन चेंज करना बहुत मुश्किल काम है, इट्स नॉट अ इजी थिंग टू डू। तो जब जो एक शख्स या एक सरदार या एक नवाब या एक इलाके का बड़ा, उसने ये चीज देखी कि यार ये जो मजहब है, जो इस्लाम है, इसमें मजीद हमारे पास जो है वो इंसानियत की बात है, हकूक को फराइज की बात आ रही, तो हमें वो चीज करनी है। वहां से उसकी बेस बनी। फिर आप देखिए जो इसके बाद कायदे आज़म ने 1943 में जो बात कही, उसमें ये कहा वो कौन सा रिश्ता है जिससे मुंसलिक होने से तमाम मुसलमान जिससे वाहिद की तरह है, वो कौन सी चट्टान है जिस पर इस मिल्लत की अमारत इस्तवार है, वो कौन सा लंगर है जिससे इस उम्मत की कश्ती महफूज कर दी गई है, वो रिश्ता, वो चट्टान, वो लंगर अल्लाह ताला की किताब कुरान मजीद है। अब ये जो इरशाद है देखें, ये आपकी बुक में मौजूद है। इनको जब आपने लिखना है तो आपने बेटा इसकी सेपरेट हेडिंग्स बना लेनी। अब जो हेडिंग्स हैं, इट्स ऑल अप टू यू, आप उसके ऊपर कोई भी हेडिंग बना सकते हो। हेडिंग किस तरह से आप बनाएं, आप यहाँ से अपनी पसंद से, वरना यहाँ पे आप जो हेडिंग बना सकते हैं कि जो फर्स्ट आपका जो इरशाद था कायदे आज़म का, उसके ऊपर बन सकती है तकसीम हिंद का जवाज, कि जो तकसीम हिंद हुई उसका जवाज क्या था। सेकंड आप ये बना सकते हैं कुरान पाक की जामियत, कुरान पाक की कितनी इंपॉर्टेंट है। यानी यहाँ पे कायदे आज़म बता रहे हैं कि वो कुरान है जिसने हम सबको जोड़ के रखा हुआ है, वही वो रिश्ता है, वही वो चट्टान है, वही वो लंगर है जिसकी वजह से हम सब सिक्योर हैं। तो यहाँ से हमें ये नजरिए की बात पता लगती है। फिर कायदे आज़म ने 1944 में कहा हमारा रहनुमा इस्लाम है और यही हमारी जिंदगी का मुकम्मल ज़ाब्ता है। यानी यहाँ पे आप इसको इस्लाम
کے علاوہ کسی کی ضرورت نہیں، یا اسلام ہی ہمارا نسل ہے، اسلام ضابطہ حیات، آپ یہ چیزیں بیان کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں سے آپ اس کو سمجھیے. پھر اس کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں کہ قائد اعظم نے جو مزید کہا یہ 21 مارچ 1948 کو، اور اس کے اوپر یاد رکھیے گا بیٹا، اس کے اوپر آپ کا یہ شارٹ کوشچن بورڈ میں 2 دفعہ آ چکا ہوا ہے، جس میں انہوں نے آپ کو ڈیٹ کے ساتھ پوچھا ہے کہ 21 مارچ 1948 کو قائد اعظم نے کیا فرمایا تھا. تو اور 2018 یعنی یہ بہت زیادہ پرانی بات نہیں ہے. تو آپ کو یہ شارٹ کوشچن یہاں پہ، اور اس کو یاد رکھیے گا، آپ نے ایز اٹ از لکھنا ہے، اس میں اپنی ورڈنگز کا بالکل استعمال نہیں کرنا، آپ کے اپنے الفاظ نہیں ہونے چاہیے. جو قائد اعظم نے فرمایا ہے وہ دیکھیے، جو ارشادات ہیں، جو ڈیٹس ہیں، یہ ساری چیزیں بیٹا آپ نے ایز اٹ از لکھنی ہے. اس میں اپنی طرف سے کوئی ایڈیشن یا سبٹریکشن نہیں ہونی چاہیے. جو ایڈیشن ہو یا جو آپ کے اپنے الفاظ ہوں وہ مفہوم بیان کرتے وقت دے دیجیے، وہ ایکسپلینیشن دیتے وقت کر دیجیے. تو جب بھی آپ کو اگر کوشچن آیا کہ 21 مارچ 1948 کو قائد اعظم نے ڈھاکہ میں کیا خطاب کیا، تو آپ نے یہ والا خطاب ایز اٹ از لکھنا ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ سندھی، بلوچی، پنجابی، پٹھان اور بنگالی بن کر بات نہ کریں. یہ کہنے میں آخر کیا فائدہ ہے کہ ہم پنجابی، سندھی یا پٹھان ہیں؟ ہم تو بس مسلمان ہیں. یہاں سے ہمیں اس بات کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے لیے ہمارا ریلیجن کتنا امپورٹنٹ ہے، اسلام کتنا ضروری ہے. دیکھیے ہم جو اکثر لوگ یہ پروپیگنڈا سنتے ہیں کہ جی پاکستان کے بنانے والے تو سیکولر تھے، پاکستان کے اندر تو دین کی ضرورت ہونی چاہیے. جو قائد اعظم ہیں جن کی تصویر آپ اپنے کرنسی نوٹس پہ دیکھتے ہیں، جو سرکاری دفاتر میں جو سرکاری افسر ہے اس کی دیوار، اس کے آفس کی دیوار پہ لگی ہوتی ہے، وہ قائد اعظم یہ فرما رہے ہیں. یہاں سے دیکھیے مسلمان کی بات ہے، سب سے پہلے مسلمان ہیں، then goes your ethnic identities like Punjabi, Sindhi, Balochi or Pakistani or whatever that is. But the most important thing is your religion, and that is according to the sayings of قائد اعظم محمد علی جناح. اور پھر دیکھیے اس کے بعد قائد اعظم یہاں پہ تقسیم ہند کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ جو تقسیم ہند کی ضرورت یعنی پاکستان کے مطالبہ مورخ اور مسلمانوں کے لیے جداگانہ مملکت کی آخر کیا وجہ تھی. اور اس میں جو بات وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے مطالبہ مورخ اور مسلمانوں کے لیے جداگانہ مملکت کی وجہ تقسیم ہند کی ضرورت اس لیے محسوس ہوئی، اس کی وجہ ہندوؤں کی تنگ نظری ہے نہ انگریزوں کی چال. اسلام کا بنیادی مطالبہ تھا، یعنی اسلام کا یہ ایک بنیادی مطالبہ تھا، اور ہمیں یہ چیز اس کی سمجھنے کی ضرورت ہے. دیکھیے یہ چیزیں تو آپ کے بیٹا بکس میں موجود ہیں. اس کے بعد آپ فردر اس کی ایکسپلینیشن کے لیے آپ چیزیں بیان کر سکتے ہیں. یعنی یہ چند مزید جو ہیڈنگز اور تھنگز میں نے آپ کے لیے لے کر آئے، جیسے آپ ہیڈنگ بنا سے پاکستان اسلامی نظام کی عملی تجربہ گاہ. تو قائد اعظم نے 13 جنوری 1948 کو کہا ہم نے پاکستان کا مطالبہ محض زمین کا ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے نہیں کیا، بلکہ ہم ایک ایسی تجربہ گاہ چاہتے تھے جہاں ہم اسلام کے افاقی اصولوں کو اپنا سکیں. قائد اعظم نے اکتوبر 1947 کو کہا ہمارا نصب العین یہ تھا کہ ہم ایک ایسی مملکت کی تخلیق کریں جہاں آزاد انسانوں کی طرح رہ سکیں، جو ہماری تہذیب و تمدن کی روشنی میں پھلے پھولے، اور جہاں معاشرتی انصاف کے اسلامی تصور کو پوری طرح پکڑنے کا موقع مل سکے. یہاں اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو مزید ایکسپلینیشن ہے متحد قوم. اس کے بارے میں قائد اعظم نے 14 اگست 1947 کو کہا مسلمانان ہند نے دنیا کو دکھا دیا ہے کہ وہ ایک متحد قوم ہے، ان کا نصب العین صحیح، نیک اور انصاف پر مبنی ہے. آئیے اس نعمت کے لیے تو انتصاری سے خداوند تعالیٰ کا شکر بجا لائیں اور دعا کریں کہ وہ ہمیں اس نعمت کے لائق بنا دیں. آج کے دن ہماری قوم کی تاریخ کا زہریلا دور ختم ہونے ہو رہا ہے، ایک نئے اور قابل احترام دور کا آغاز ہو رہا ہے. یہ وہ بیان ہے جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ جب پاکستان کا قیام ہوا تو کتنی امپورٹنس تھی اس وقت کی، کہ قائد اعظم آپ کو بتا رہے ہیں ایک نیا دور سٹارٹ ہو رہا ہے. وہ پرانی بات بھول جائیں، وہ پرانے آپ کے ساتھ مسائل جو تھے، جو پرابلمز تھیں وہ ختم ہو گئی. اب ایک نئے دور کا آغاز ہے. پھر آئینی ڈھانچے کے طور پہ پاکستان کا دستور. دستور کیا ہوتا ہے؟ دستور ہوتا ہے آپ کا آئین، آپ کا کانسٹیٹیوشن. اینڈ واٹ ڈز دیٹ مین؟ دیکھیں کسی بھی ملک کو بیٹا چلانے کے لیے ہمیں قوانین چاہیے ہوتی ہیں، رولز اینڈ ریگولیشنز چاہیے ہوتی ہیں. وہ جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں وہ ہمارے لیے ضروری ہوتے ہیں کہ ہم ان کو لے کر آگے چلیں. تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں those set of rules which need to govern a country. وہ قوانین کا مجموعہ جو کہ کسی بھی ملک کو چلانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. وہ آپ کو، وہ جب آپ دیکھیے گا تو آپ کے دستور میں آپ کے آئین میں وہ چیزیں ہیں. تو یہاں پہ وہ بتایا گیا کہ پاکستان کا دستور بھی بننا ہے، اور یہ پاکستان کی آئین ساز اسمبلی اسمبلیز
جو آپ کی ہوتی ہیں وہ آئین بناتی ہیں. آپ دیکھیے آپ کی ریاست کے ستون ہیں, the pillars of your state. وہ کون سے پلرز ہیں؟ وہ بیٹا آپ کے مین 3 پلرز امپورٹنٹ ہے. ایک آپ کی جو ہے وہ مقننہ, ایک آپ کی عدلیہ, اور ایک آپ کی انتظامیہ. مقننہ آپ کی لیجسلیٹو اسمبلی, یعنی جہاں پہ قانون بنایا جاتا ہے, قانون سازی کی جاتی ہے, قانون بنانے میں ان کو مقننہ کہیں گے. وہ کون ہے؟ وہ آپ کی پارلیمنٹ. پھر آتی ہے آپ کی عدلیہ. عدلیہ جس کو آپ جوڈیشری کہتے ہیں, آپ کی عدالتیں وغیرہ. تو قانون بناتی ہے اسمبلی یعنی پارلیمنٹیرینز. پارلیمنٹیرینز کون ہوتے ہیں؟ جن کو آپ اپنے ووٹ کی طاقت سے چنتے ہیں, اور وہ اسمبلیز میں بیٹھتے ہیں. جیسے آپ کی نیشنل اسمبلی ہے, قومی اسمبلی, اور پھر آپ کی پروونشل اسمبلی ہے, آپ کی صوبائی اسمبلی. وہ جو ممبران ہیں وہ قانون بناتے ہیں. عدلیہ اس قانون کی تشریح کرتی ہے, اور پھر انتظامیہ اس قانون کو نافذ کرتی ہے. انتظامیہ سے مراد آپ کی گورنمنٹ آ جائے گی, آپ کی حکومت آ جائے گی. تو آپ دیکھیے یہاں پہ اس چیز کی امپورٹنس کا بتایا کہ اسلام مکمل دین اور ضابطۂ حیات ہے. قائد اعظم نے اس کے بارے میں بتایا اسلام محض رسومات اور روایات اور روحانی نظریات کا مجموع نہیں ہے. اسلام ہر مسلمان کے لیے ضابطۂ حیات بھی ہے, جس کے مطابق وہ اپنی روزمرہ زندگی, اپنے افعال و اقوال, اور حتیٰ کہ سیاست و معیشت اور دوسرے شعبوں میں بھی عمل پیرا ہوتا ہے. یہاں سے پتہ لگتا ہے کہ آپ کی جو بیسک تھنگز ہیں, زندگی گزارنے کے لیے جو آپ کی چیزیں ہیں, ہم نے کیا کرنا ہے, کیسے جانا ہے, جاب پہ کیسے جانا ہے, کالج کیسے جانا ہے, اسکول کیسے جانا ہے, کیسے ہم نے تمام معاملات کو لے کر چلنا ہے, ان تمام چیزوں میں آپ کو جو چیز ضرورت پڑتی ہے, وہ چیز جو آپ کے فائدے کے لیے ہوتی ہے, وہ آپ کو اسلام سکھاتا ہے. آج ہم کئی دفعہ یہ بات سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جی ہمارے لیے اس کی کیا امپورٹنس ہے. تو یہاں سے بیٹا ہمیں اس کی امپورٹنس کی سمجھ آئی. پھر آپ دیکھیے کہ آگے یہ کوشچن جو ہے آپ نے اسی طرح کوشش کرنی ہے کہ ڈیٹیل سے بیان کریں, آپ کی 10-12 ہیڈنگ جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا وہ بن جائیں. اب اس کے بعد جو آپ کی جو چیز ہے وہ ہے نظریہ پاکستان کے اجزائے ترکیبی. اجزائے ترکیبی بیسک پرنسپلز, جو مین ایک جز جو ہیں اس کی میکنگ میں, اس کے بنانے میں کیا ہے, وہ کیا چیزیں ضروری ہیں, اس میں آپ دیکھیے. تو ہم جب اس میں دیکھتے ہیں تو نظریہ پاکستان کے اجزائے ترکیبی بیان کریں گے. لانگ کوشچن ہے, اور یہ لانگ کوشچن آپ کا ایکسرسائز کا فرسٹ کوشچن ہے, اور یہ لانگ کوشچن آپ کا بورڈ میں ون ٹائم آ چکا ہوا ہے 2015 میں. ٹھیک ہے, تو 2015 میں یہ لانگ کوشچن آ چکا ہے. یہاں سے آپ کو پتہ لگے گا. تو چاہے بورڈ میں ایک دفعہ آیا, لیکن یہ کوئی مشکل کوشچن نہیں ہے. سیم کوشچن آپ لوگ میٹرک میں بھی پڑھ چکے ہیں. تو آپ کی جو بیس ہے, آپ دیکھیے نظریہ پاکستان کا, تو سب سے پہلی اور امپورٹنٹ چیز ہے آپ کے عقائد اور عبادات. عقائد اور عبادات یہ کیا ہوتے ہیں؟ دیکھیں عقائد اور عبادات کو آپ ڈیفرینشیٹ کیسے کریں گے. پہلے ایک چیز ہے عقیدہ. ٹھیک ہے, پہلے اس کو سمجھیے. ایزی ترین الفاظ میں اگر سمجھانے کی کوشش کروں تو وہ آپ عقیدہ وہ ہوگا جو آپ کے دماغ میں ہے, جو آپ کی تھاٹس ہیں. ٹھیک ہے, اور آپ کا کسی بھی معاملے, یعنی اگر ہم اس کو ریلیجس پوائنٹ آف ویو سے نہ بھی دیکھیں, کسی پوائنٹ کے بارے میں جی آپ کا عقیدہ, کہ آپ کی فیملی میں آپ کے والد صاحب ہیں, ان کا جو گھر میں معاملات کیسے چلانے, ان کا ایک عقیدہ ہے بھائی. وہ کہتے ہیں اس طرح سے معاملات چلیں گے, اتنے پیسے فلاں چیز پہ خرچ کیے جائیں گے, بچے اور بچیاں اتنے ٹائم کے بعد گھر سے باہر نہیں جائیں گی, یہ کام وہ کرے گا اور یہ کام وہ کرے گا. یہ ان کا نظریہ, ان کا عقیدہ ہے بھائی ان کا. اس کے بعد تو یہ تو ہم ایک دنیاوی طور پہ بات کر رہے ہیں. اگر آپ اس کو ریلیجس پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں گے تو آپ کے جو عقائد ہیں, عقائد کیونکہ وہ جمع ہے, عقیدے کی جمع. تو آپ دیکھیے آپ کے اس میں جو فرسٹ لائن ہے آپ بک میں, آپ اس میں دیکھیے عقائد میں جو ہیں وہ توحید, رسالت, یوم آخرت, فرشتوں پر ایمان اور الہامی کتب پر ایمان جو ہے وہ شامل ہے. اور آپ دیکھیں کہ جو سب سے پہلی چیز ہے وہ آپ کی توحید. اچھا, یہ تو ہے عقائد. اگر ہم عبادات کی ساتھ بات کریں, بیٹا عبادت کے بغیر آپ اپنے عقیدے کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے. آپ جو مرضی کلیم کر لیں کہ میرا یہ عقیدہ ہے, میں یہ چیز کو فالو کرتا ہوں, لیکن جب تک آپ عبادت نہیں کریں گے, عبادات کو شامل نہیں کریں گے اپنی زندگی میں, آپ اپنے عقیدے کے بارے میں بات نہیں کر سکتے. وہ بات نہیں چل سکتی کہ وہ آپ کا عقیدہ جو ہے وہ کیا ہے. جیسے آپ عبادات میں دیکھیے تو آپ کی جو بک میں ہی یہ سیکنڈ لائن میں دیکھیں, عبادات میں نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, اور جو علماء کرام ہیں ان کے مطابق جو جہاد ہے وہ بھی اس میں شامل آتا ہے. اب ایک شخص عقیدہ تو رکھتا ہے کہ میں رب کو, اپنا جو رب ہے
اس اللہ کو اپنا رب مان دو. لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. تو سٹیٹمنٹ ہم نے دے دی نا. اب سٹیٹمنٹ دینے سے, یہ سٹیٹمنٹ اگر کوئی نان مسلم بھی دے دے, لیکن جب تک اس پر ایمان نہ لائے گا, آپ کہہ دیں اللہ کے سوا تو کوئی رب نہیں ہے, لیکن بیٹا آپ جب تک اللہ کے کہے ہوئے, نافذ کیے ہوئے جو احکامات ہیں ان پر عمل نہیں کریں گے تو یہ چیز ثابت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, نماز نہیں پڑھنی, اللہ پہ کیسے رب ہے؟ روزہ نہیں رکھنا, تو پھر اللہ کو رب کیسے مان لیا؟ دیکھیں فار ایگزامپل, ہم میں سے کسی کو یاد نہیں کہ جن کے گھروں میں ہم رہ رہے ہیں, جو ایک عورت اور ایک مرد جو بوڑھے اب ہو چکے ہیں, کیونکہ آپ لوگ بڑے ہو چکے ہو, وہ آپ کے حقیقی والدین ہیں, کیا آپ میں سے کسی کو یاد ہے؟ ہمیں ہماری سوسائٹی نے یاد کروایا کہ یہ جو شخص ہے یہ آپ کا والد ہے, یہ جو عورت ہے یہ آپ کی والدہ ہے. اب آپ سوسائٹی کے کہنے پر آپ نے بلیو کر لیا کہ وہ شخص میرا والد ہے, آپ نے کہہ دیا جی والد صاحب مجھے آپ سے بہت پیار ہے, میرے والد صاحب گھر آتے ہیں, والد صاحب کہتے ہیں بیٹا پانی کا ایک گلاس تو پلاؤ, آپ کہتے ہو نہیں خود ہی اٹھ کے پی لو. والد صاحب کہتے ہیں کیا مطلب, وہ نہیں ڈیڈ آئی لو یو, آپ سے محبت ہے مجھے, جان دے سکتا ہوں, بیٹا بھی پانی پلا دو, نہیں وہ آپ خود پی لیں. تو بیٹا محبت تب تک ثابت نہیں ہوگی جب تک اس میں اطاعت شامل نہیں ہوگی, اطاعت کے بغیر محبت شامل نہیں ہوگی. تو آپ دیکھیے, آپ اپنے والد کی اطاعت کریں گے تو پتہ لگے گا آپ اپنے والد کو اپنا والد سمجھتے ہیں, ورنہ تو فائدہ ہی کوئی نہیں. اللہ کی اطاعت کریں گے تو پتہ لگے گا اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں. آپ عبادات کریں گے تو پتہ لگے گا کہ گرمی ہے روزہ رکھنا ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے. تو عقائد اور عبادات کا یہ جو ہے یہ کلیکٹیو چیز ہے. پھر آپ کہتے ہیں جمہوری اقتدار کا فروغ. جمہوری اقتدار کیا ہے؟ آپ کی ملک میں ڈیموکریسی, اس کے اور آپ دیکھیں جو مین چیز ہے وہ ڈیموکریسی ہے اور ڈکٹیٹرشپ ہے. جو مین ہماری دنیا میں زیادہ چیزیں چلتی ہیں, ایک جمہوریت اور ایک آمریت. جو آپ کے جمہور ہم دیکھیں گے کہ ہر شخص کو کیا اپنی رائے دینے کی آزادی ہے, اپنی زندگی آسانی سے گزارنے کی آزادی ہے, اپنے ووٹ کا استعمال کرنے کی آزادی ہے. یا ایک ڈکٹیٹر, جیسے ڈکٹیٹر کو اگر آپ پولیٹیکل چیز سے ہٹ کر اپنے گھروں میں دیکھیں تو ہمارے گھروں میں بھی کئی ڈکٹیٹرز ہمیں مل جاتے ہیں. کسی گھر میں دادا صاحب جو ہوتے ہیں وہ ڈکٹیٹر ہوتے ہیں, کہیں پہ دادی ڈکٹیٹر ہوتی ہے, کہیں پہ والد ڈکٹیٹر ہوتے ہیں, اگر وہ ویسے بیہیو کریں. لیکن جو چیز ہمارا دین سکھاتا ہے, اگر وہ دین پر عمل کریں گے تو پھر وہ ڈکٹیٹرشپ پہ بلیو نہیں کریں گے. وہ اپنے بچوں سے محبت کا جذبہ ان کے دلوں میں ہوگا, وہ اپنے بچوں کی بات کو سن, چاہے کریں اپنی مرضی, لیکن بچوں کو موقع دیں گے کہ بیٹا آپ اپنی رائے دیجئے. جب بچے کو رائے دینے کی امپورٹنس کا پتہ ہوگا تو چاہے اس کی رائے کو بعد میں رد کر دیا جائے ود پراپر جسٹیفیکیشنز, وہ اس چیز کو برا نہیں مانیں گے. بھائی صاحب کہیں گے نہیں بیٹا دیکھو یہ آپ اپنی عمر کے لحاظ سے یہ بات بتا رہے ہو, میری عمر اور جو تجربہ ہے وہ یہ کہتا ہے, لیکن آپ کی جو رائے ہے وہ قابل قدر ہے, ہم اس کے بارے میں سوچیں گے. تو جمہوری اقدار, اس بات کا فروغ کہ آپ کے ملک میں جمہوری اقدار ہونی چاہیے. یہاں پہ آپ کی جو بک ہے یہاں پہ بھی یہ بات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایگزامپل دی گئی ہے. دیکھیں انہوں نے بھی یعنی جو پراپرلی چیزیں چلی, جیسے آپ جانتے ہیں جب جنگ یمامہ کے بعد کئی حفاظ شہید ہو گئے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ قرآن پاک کو ایک جگہ پہ اکٹھا کر لیا جائے. تو یعنی رائے دی گئی, ڈسکشن ہوئی, مشاورت ہوئی, ٹھیک ہے, مجلس شورا یہی نام دیا جاتا ہے. تو یہاں سے پتا لگا کہ یہ نہیں کہ نہیں بس میں خلیفہ ہوں میں نے کہہ دیا اب یہی ہوگا, ایسا نہیں ہوتا تھا, پراپر مشاورت سے کام چلتا تھا. پھر ہم دیکھتے ہیں آپ کے معاشرتی انصاف اور مساوات, جو برابری ہے, اور برابری میں کیسے وہ چیزیں آپ کی چلتی ہیں سوسائٹی میں, جو آپ کی برابری ہونی چاہیے لوگوں کو. انصاف کیا ہے؟ جو عدل ہے, عدل کو اگر آپ اس کے لغوی معنی میں دیکھتے ہیں تو عدل یہ ہے کہ کسی بھی شے کو ایسی تقسیم کی جائے کہ کہیں کمی اور بیشی نہ ہو. اور اگر آپ اس کے اصطلاحی معنی میں دیکھتے ہیں, ٹرمنالوجی میں اس کی میننگ دیکھیں, تو عدل ہے ہر چیز کو اس کے موضوع اور مناسب مقام پر رکھنا. جو کوئی جو کچھ ڈیزرو کرتا ہے اس کو دے دینا, یہی عدل ہے. ایک شخص ڈیزرو کرتا ہے, آپ کے مارکس ہیں, آپ کا فلاں کالج میں میرٹ پہ آ رہا ہے نام, اگر آپ کو وہ سیٹ مل جاتی ہے, آپ جو آپ ڈیزرو کرتے ہو, آپ کے ساتھ عدل ہو گیا. انسٹیڈ اگر کسی کو ایک سفارش یا رشوت کی بیس پہ دے گی تو عدل نہیں ہوا. تو جو کوئی جو کچھ ڈیزرو کرتا ہے اس کو جب مل جائے عدل ہے. اسلام یہی سکھاتا ہے, ہر ایک کے ساتھ عدل کا رویہ اپنانا ہے. آپ کے سامنے بہت ایک امپورٹنٹ ایگزامپل ہے, آپ بچپن سے سنتے ہوئے آ رہے ہو, جو ایک فاطمہ نامی خاتون تھی جو کہ عرب میں تھی. جب وہ چوری کے الزام میں پکڑی گئی تو سفارش ہوئی, کہا قریش سے تعلق چھوڑ دیجئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس کی بجائے فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتی
تو میں پھر بھی یہی حکم دیتا چوری پر ہاتھ کاٹنے کی. یہاں سے عدل کی اگزامپل پتہ لگتی. جب تک آپ اپنے گھر میں عدل قائم نہیں کرتے آپ کیسے رول ماڈل بنو گے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگزامپل آپ کے سامنے ہے. جب چادریں تقسیم ہوئیں اس وقت کیا ہوا؟ ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہہ دیا کہ آپ نے نعوذ باللہ کرپشن کی ہے، کیونکہ ماشاءاللہ آپ کی جو بلڈ ہے ویل بلڈ تھے، ٹال اینڈ ہینڈسم، تو لمبے تھے، تو انہوں نے کہا ایک چادر سے تو آپ کا لباس ہی نہیں بنتا. ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاں واقعی ایک چادر سے میرے بابا کا لباس نہیں بنتا، میں نے اپنے حصے کی چادر اپنے بابا کو دے دی. تو بیٹا عدل کی بات آ رہی ہے کہ عدل ہر ایک کو تقسیم کیا. لوگوں نے کہا کہ کیسے معاملات چلیں گے؟ تو جب تک آپ عدل نہیں کریں گے معاملات نہیں چلتے. شہریوں کے حقوق و فرائض اسی میں آ جاتے ہیں جب تک آپ لوگوں کو حقوق نہیں دیتے. لیکن حقوق اور فرائض بیٹا یہ وائس ورسا چلتے ہیں. فرائض کیا ہیں؟ فرائض ہیں آپ کی ذمہ داریاں، اور حقوق ہمارے یہاں ایک بہت عجیب سا کانسیپٹ. ہم کہتے ہیں یار میرے حقوق نہیں پورے کیے، تم نے اس کے حقوق نہیں پورے کیے، تم نے اس کے حقوق نہیں پورے کیے. بھائی آپ حقوق کو چھوڑ دیں، ہر شخص اپنے اپنے فرائض ادا کرنا شروع کر دیں، انشاءاللہ سب کے حقوق ادا ہو جائیں گے. آپ کے ذمے جو فرض ہے جو کوئی بھی ہے وہ ادا کریں، آپ کے والدین کے، آپ کے بہن بھائیوں کے، اساتذہ کے، آپ کے ہمسایوں کے، رشتہ داروں کے، ہر ایک کے حقوق ادا ہو جائیں گے. اور پھر یہ بھی سنتے ہیں حقوق اللہ، حقوق العباد. حقوق اللہ کوئی بات نہیں، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، معاف فرمانے والا ہے، حقوق العباد نہیں چھوڑنے. بھئی حقوق العباد کی امپورٹنس اسی کے لیے ہوگی جس کے لیے حقوق اللہ کی امپورٹنس ہے. کیونکہ اللہ کہتا ہے لوگوں کے ساتھ آپ نے بھلائی کرنی ہے، آپ نے عدل و انصاف کرنا ہے. انسانیت مذہب کے بغیر نہیں آ سکتی، کیونکہ آپ کو مذہب ہی انسانیت سکھاتا ہے. جس نے کسی شخص کی ناحق جان لی اس نے گویا پوری انسانیت کی جان لی. مسلمان کی بات نہیں ہو رہی، انسان کی بات ہو رہی. تو یہاں سے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں کہ یہ بات. تو آپ کے جو اجزائے ترکیبی ہیں وہاں پہ یہ ہم یہ چیز، یہ آپ کی نظریہ پاکستان کی. پھر آپ کی جو بات آتی ہے وہ ہے سر سید احمد خان کی خدمات. اب یہ جو خدمات ہیں یہاں پہ میں نے جیسے لکھا ابھی ادبی، معاشرتی، سیاسی، تعلیمی، ان کے اوپر دیکھیں کوشچن آپ کا سیپریٹلی بھی آ سکتا ہے، تعلیم کے اوپر بھی آ سکتا ہے، ادب کے اوپر بھی آ سکتا ہے، معاشرے کے اوپر بھی آ سکتا ہے، اور وہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس لحاظ سے کون سا آ رہا ہے. لیکن اگر صرف خدمات آئیں تو پھر آپ کلیکٹیولی اس کو بیان کریں گے. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں تو جو یہ کوشچن ہے یہ آپ کی ایکسرسائز کا کوشچن نمبر 7 ہے. سر سید احمد خان کی تعلیمی خدمات پر روشنی ڈالیے. اور یہ کوشچن بورڈ میں آپ کا 3 دفعہ آ چکا ہے 2010، 12 اور 17 میں. اب یاد رکھیے گا صرف تعلیمی خدمات کی بات کی ہے، لیکن بیٹا صرف تعلیمی خدمات نہیں لکھنی، کوشش کر کے باقی چیزیں بھی لکھی. کیونکہ صرف تعلیمی لکھ دو گے تو کوشچن تو جلدی سالو ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اب یہ نہ ہو کہ بعد میں جو ایگزامینر ہے وہ کوئی بہانے سے آپ کے مارکس کاٹ لے. تو آپ نے میرا بیٹا کوشش کیا کرنی ہے تمام کو لکھ دینا. یعنی پہلے تو آپ فوکس کرو گے تعلیم کو، پھر آپ جو ادبی، معاشرتی سیاست کو بریفلی بیان کر دیجئے. وہ کرتے کرتے آپ کا وہ پیپر جو ہے وہ لانگ کوشچن کافی حد تک سالو ہو جائے گا. اس میں دیکھیے سب سے پہلے جو بات ہے وہ تحریک علی گڑھ کی اس کی بیس ہے. سر سید احمد خان کی جو ہم اگر بات کریں ان کی بات یہ جو اس میں ہے، اس میں ہم نے دیکھنا کہ پہلے آپ تحریک علی گڑھ دیکھو گے. تحریک علی گڑھ میں کیا ہے، یعنی 1857 میں جو جنگ آزادی کا سلسلہ چلا. پھر آپ دیکھتے ہیں اس کے بعد مسلمانوں کا کس طریقے سے جو ان کے حالات تھے وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے. ہندو اور مسلمانوں نے مل کر چاہے انگریز کے خلاف جنگ آزادی لڑی، لیکن بعد میں ہندو پیچھے ہو گیا اور مسلمانوں کو کر دیا کہ یہ تھے Your Highness, these were the people who were involved against you. تو جو بغاوت ہے جس کو غدر بھی بولا جاتا ہے، یہ وہ مسلمانوں کے ساتھ وہ ظلم و ستم ہے. یہاں پہ یہ چند لوگوں کے دیکھیے یہ جو سٹارز بنے یہاں پہ آپ دیکھیے، آپ کی بک میں یہ لکھا ہوا ہے مسلمانوں کو بے درے قتل کیا گیا، جائیدادیں لوٹی گئی، نوکریوں سے بے دخل کیا گیا، تعلیم کے دروازے بند ہو گئے، معاشرتی پابندیاں لگ گئیں، پھر مسلمان تباہ قوم بن گئے. پھر چند جو انگلش محقق تھے ان کے بارے میں ریویوز ہیں. سب سے پہلے ولیم ہنٹر نے کہا مسلمان ہونا جرم قرار پایا، مسلمانوں کی جائیدادیں اور جاگیریں ہندو اور سکھوں میں تقسیم ہو گئی. لارڈ رابرٹ نے کہا کہ میرا گزر دلی کے چاندنی چوک سے ہوا تو ہر جانب لاشوں کے انبار لگے ہوئے تھے. باسور سمتھ کہتا ہے انگریزی فوجی اہلکار شکاری کتوں کی طرح گلیوں میں پھیل گئے اور ایک کے بعد دوسرے مکان میں داخل ہو کر سب کچھ لوٹتے رہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے تو ہم آگے دیکھتے ہیں کہ سر سید احمد خان کی جو تحریک تھی. اب اس میں بیٹا سب سے پہلے جو تعلیمی خدمات ہیں اس میں بہت امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ آپ نے دیکھنی ہے کہ یہ آپ کا لانگ کوشچن آیا ہوا ہے تعلیمی خدمات پہ 2010، 12 اور 17 میں ہم نے پہلے یہ بات ابھی کی ہے. تو تعلیمی خدمات کے اوپر لانگ کوشچن 3 ٹائمز بورڈ میں آیا ہوا ہے. اب یہاں پہ آپ اپنی بکس میں دیکھ سکتے ہیں اس پیج پہ
یہ تعلیمی اداروں کے نام لکھے ہوئے ہیں. تو آپ نے بیٹا ان کو ہائی لائٹ کر کے لکھنا ہے. جیسے فار انسٹنس یہاں پہ لکھا ہوا ہے 1859 1862 1875 1920. یہ ساری ڈیٹس آپ نے بولڈ کر کے مارکر سے لکھنی ہے تاکہ ایک اور اس کو ورٹیکلی نہیں لکھنا. اس طرح لکھیے گا 1859 سر سید احمد خان نے کہاں پہ کون سا مدرسہ کھولا 1862 ٹھیک ہے. یعنی پہلے مراد آباد پھر غازی پور پھر سائنٹفک سوسائٹی پھر علی گڑھ. یہ ساری آپ نے پوائنٹ وائز ایک ایک لائن چھوڑیے گا. خوبصورت طریقے سے آپ کی یہ پریزنٹیشن ہو جائے گی. اور اس کے اوپر شارٹ کوسچن بھی ہے اور آپ شارٹ کوسچن دیکھیں. اس کے اوپر جو شارٹ کوسچن آپ کو موجود ہے وہ تحریک علی گڑھ کے حوالے سے سر سید پہلا جو آتا ہے تحریک علی گڑھ کے حوالے سے سر سید کے دو ساتھیوں کے نام بتائیے. کوسچن دو دفعہ آیا ہوا ہے 2014 اور 2018 میں, یعنی بہت پرانی بات نہیں 2018 میں آیا ہوا ہے. آپ نے آپ کی بک میں یہ 1 2 3 4 اس پیج پہ چوتھی لائن میں بیٹا یہاں پہ ان قائدین کے نام لکھے ہیں. ان کو اپنے بکس پہ ابھی ہائی لائٹ کریں اور یہ آپ نے آنسر میں لکھنے ہیں جن میں محسن الملک وقار الملک مولانا شبلی نعمانی مولانا الطاف حسین حالی مولانا چراغ علی یہ وہ نام شامل ہیں. یہ آپ نے اس کوشچن کے آنسر میں لکھنے ہیں ٹھیک ہے. ان قائدین کے نام. پھر آتا ہے سر سید کے قائم کردہ 4 تعلیمی اداروں کے نام لکھیے. یہ کوشچن آپ کا بورڈ میں 2010 12 13 14 اور 18 میں آپ کا 5 دفعہ یہ سوال آ چکا ہوا ہے. یہاں پہ یہ سارے تعلیمی اداروں کے نام لکھے ہوئے ہیں لیکن آپ سے امید کی جاتی ہے کہ بیٹا آپ نے اس کو ہیڈنگ کے ساتھ پراپرلی ڈیٹ کے ساتھ لکھنا ہے. 1859 کہاں پہ مدرسہ بنا ہے, 1862 کہاں پہ, 1875 ٹھیک ہے. یہ آپ کی بک میں ہیں. ان کو آپ نے پراپر ہیڈنگ کے ساتھ آپ نے بیان کرنا ہے اور آپ نے اس کو لکھنا ہے. پھر آپ کا جو تھرڈ ہے سائنٹفک سوسائٹی کب اور کس نے قائم کی 2019 لاسٹ ایئر. یہ سوال آ چکا ہوا ہے ایز اے شارٹ کوسچن اور دونوں گروپس میں آیا ہوا ہے پہلے گروپ میں بھی دوسرے گروپ میں بھی. اور یہاں پہ سائنٹفک سوسائٹی کا لکھا ہوا ہے کہ یہ جو تھی سائنٹفک سوسائٹی یہ کب قائم کی گئی. تو آپ نے یہاں سے اس کا پراپرلی آنسر کرنا ہے ٹھیک ہے. اب اس کے بعد جو آپ دیکھتے ہیں کہ تعلیمی خدمات کے بعد جو علامہ سر سید احمد خان کی ادبی خدمات ہیں. ادبی خدمات میں جو سب سے پہلے ادب کے لحاظ سے دیکھیں یہ ان کی تصانیف ہیں. اصحاب السنادی طویل الکلام آئین اکبری. اس کے اوپر شارٹ کوسچن بورڈ میں سر سید کی 5 تصانیف کے نام لکھیے. 2009 10 12 13 اور 17 میں یہ کوسچن آپ کا بورڈ میں آ چکا ہے جس میں آپ نے ان کی تصانیف جو انہوں نے لکھی ہیں کتابیں ان کے نام لکھنے. یہ بیٹا ان کی کتابوں کے نام ہیں. اثار السنادید یہ وہ کتاب تھی جو آثار قدیمہ پرانی امارات کھنڈرات ان کے بارے میں تھی. طویل الکلام یہ بائبل کی تفسیر تھی یہ انہوں نے لکھی. آئین اکبری تفسیر قرآن. خطبات احمدیہ جو خطبات احمدیہ ایک جو رائٹر تھا انگلش ولیم میور اس نے ایک بک لکھی تھی دی لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس کتاب کے جواب میں سر سید احمد خان نے یہ جو ہے خطبات احمدیہ کے نام سے کتاب لکھی. پھر اسی طرح رسالہ تہذیب الاخلاق مسلمانوں کے جو اخلاقیات ہیں جو معاشرے کے لحاظ سے ان کے عمل ہیں جو کیسے کام کو لے کر چلنا ہے یہ اس کے اوپر تھی. اور یہ باقی جو رائٹرز ہیں ان کو بھی آپ نے یاد رکھنا ہے کیونکہ یہ 3rd نمبر پہ مولانا نذیر احمد کا نام ہے اور جو ان کی توبۃ النصوح یہ جو کتاب ہے اس کے اوپر بورڈ میں آپ کو MCQ آ چکا ہے ٹھیک ہے. تو بیٹا ان کتابوں کے بھی آپ کو نام آنے چاہیے. اس کے بعد جو آپ کا کوشچن ہے سر سید کی 4 سیاسی خدمات بیان کریں. 2015 میں آپ کا یہ سوال آ چکا ہے. سیاسی خدمات یہاں پہ بہت آسان ہے. انہوں نے مسلمانوں کو سیاست سے دور رہنے کا مشورہ دیا. انہوں نے کہا تعلیم کے اوپر توجہ دے. بیٹا ہندو جو تھے وہ تعلیم حاصل کر کے کہاں سے کہاں پہنچ گئے. وہ انگریزوں کے قریب سے قریب ہوتے جا رہے تھے. ہم مسلمانوں کے ہاں تو ڈفرینٹ چیزیں تھی کچھ تو یہاں تک فتاوا آ گئے تھے کہ یہ تو آپ اگر انگریزی پڑھو گے تو کافر ہو جاؤ گے کفر تک پہنچ جائیں گے. تو یہاں تک یہ جو چیز تھی مائنڈ سیٹ بنتا تھا کیونکہ انگریز کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر ہم ان کی نیت پہ شک نہیں کر رہے. ہم یہ بات سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ لوگ کیوں یہ پریشان ہوئے. انگریزوں نے اتنا ظلم کیا. وہ لوگ ہو گئے کہ یار اگر ہم ان کی زبان سیکھیں گے ان کے مطابق چلیں گے اٹھیں گے بیٹھیں گے ان کے جیسے لباس پہنیں گے تو یہ مسائل ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے. تو سر سید کی اس وقت یہ ان کو ایک ایڈوائس تھی کہ آپ سیاست سے دور رہیں اور پہلے تعلیم کو فوکس کریں. تعلیم حاصل کرو پھر عملی طور پہ میدان میں آ جانا. پھر جو 2 قومی نظریہ اس کی بھی جو بیس ہے وہ سٹارٹ ہوئی. اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اردو ہندی تنازع 1867 میں سٹارٹ ہوا. لینگویج کے اوپر جو ہندو تھے وہ چاہتے تھے کہ دیوناگری رسم الخط کو
نافذ کیا جائے. ٹھیک ہے, تو وہاں بھی وہ چیز, تو یہ سیاسی خدمات میں یہ چیزیں جو ہیں وہ شامل ہیں. تو ہم جو ہے وہ یہاں تک ہماری بات ہوگی, اور ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ اس گھر جا کے پراپرلی اسٹڈی کرو گے, اور کسی کے اگر کوئی کویشچن ہوں گے تو اگر کوئی پوچھنا چاہتا ہے کسی متعلق سے تو بیٹا ضرور کیجئے, اور اپنی ان چیزوں کو ساتھ ساتھ تیار کیجئے گا تاکہ نیکسٹ ویک جب ہم ملیں تو آپ کو یہ پیچھے سے سارا کچھ تیار ہو. تھینک یو ویری مچ. کسی کا کوئی کویشچن ہے؟